बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, हाज़रीन, मुश्तरकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन जो इस वक्त कायम टीवी देख रहे हैं, हम उनका खुशामदीद करते हैं अपने कायम टीवी पर। नाज़रीन, आज की महफिल कायम टीवी की गई है विलादत बासादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के हवाले से है, और मेरे लिए बाइस शरफ है कि मैं भी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम नाज़रीन की तरफ से, तमाम कायम टीवी की पूरी टीम की तरफ से हम वक्त के इमाम साहिब उस ज़मान की खिदमत में आज की इस पुरखुलूस महफिल की मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम नाज़रीन की खिदमत में कायम टीवी की जानिब से तमाम नाज़रीन जो हमारा कायम टीवी देख रहे हैं, उनकी खिदमत में भी आज की इस महफिल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपकी खिदमत में कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं, आज का ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं मखसूस प्रोग्राम है। माशाअल्लाह अज़ीज़ आली जनाब क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना तहरीर अब्बास नकवी साहब जो हमारे साथ इस वक्त सरजमीन नजफ़ अशरफ से हैं, हमने उनसे छोटी सी इल्तिजा कही और वो हमारी इल्तिजा पर उन्होंने लब्बैक कही और वो इस प्रोग्राम में शामिल हो गए। हम पूरी कायम टीवी की जानिब से सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और सरकार से पहले हमारे मनक़बत ख्वाह भी हैं, ज़ाकिर अहले बैत भी हैं, आली जनाब कैसर अब्बास ज़ैदी साहब जो हमारे साथ इस वक्त जयपुर से हैं, और वो भी मौला की शान में नजराना पेश करेंगे। मैं आगाज करता हूं कि ये आयतों के कबीले से आ रही है सदा। नाज़रीन, तमाम नाज़रीन देखें कि ये आयतों के कबीले से आ रही है सदा, लो एक और अली आ गया अली की तरह। वाह 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 एक वाह, और अली आ गया माशाअल्लाह अली की तरह। और देखिए, मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब जौहर सिरसी साहब का एक शेर पेश करता हूँ। नाज़रीन, हम सब का फरीजा बनता है कि एक मर्तबा उनकी सेहत व सलाम की के लिए एक नारे सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। जनाब जौहर सिरसी से कहते हैं कि जुल्म अपनी इंतहा पर थक के जब रोने लगा, मुलाहिजा करेंगे, जुल्म अपनी इंतहा पर थक के जब रोने लगा, तब अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। वाह वाह वाह, अली असगर ने सोचा मुस्कुराना चाहिए। इन्हीं मिसरों के साय में हम मतबाना गुजारिश करते हैं मनक़बत खान जनाब कैसर अब्बास ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह इमामत में नजरान अकीदत पेश करें। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं हज़रत आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब साबिर साहब का और कायम टीम की पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे इस इबादत में शरीक किया, और इंशाअल्लाह मौला करम से इस इबादत को हम जारी रखेंगे। और जयपुर के पूरे राजस्थान में हम कायम टीवी के बारे में बताएंगे, सब इससे ताल्लुक़ रखें। आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि आज की तारीख हम शियान हैदर कर्रार के लिए सबसे बड़ी खुशी की तारीख है कि आज खानदान रिसालत में गुलजार इमामत का फूल नूर बन करके चमका। पंजतन पाक की प्रोग्राम, सौदाए करबला की प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि इनका वारिस मौजूद है। जिनका वारिस मर जाता है उनका नाम लेने वाले भी मर जाते हैं। वो और होंगे यतीमान मजहबों मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम। इसी पर मैं चार मासूमीन पर नज़र रखता हूँ आपको। अगर कुछ है बसीरत या बसारत दी दे तर में, तो कुदरत के करिश्मे देख अहले बैत के घर में। खुदाई भर की सारी खूबियां चुन चुन के भरती हैं, खुदा ने 5 में 12 में 14 में 72 में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक अज़तरी पर मुलादा हो, बहक रहे हो ये क्यों शाह लाफता के लिए, बहुत से और भी है नाम मुर्तजा के लिए।
نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا۔ امام کی تاریخ کے اعتبار سے ملاحظہ فرمائے، مدحت میرے تقی کی مقدر کی بات ہے، قطرے کے لب پہ آج سمندر کی بات ہے، مولا تقی کا ذکر کیا جب تو یوں لگا، یہ ہے نبی کا ذکر یہ حیدر کی بات ہے، تقوی علی کا صبر حسین شہید کا، ان کو اگر ملا ہے تو یہ گھر، ان کو اگر ملا ہے تو یہ گھر کی بات ہے، تقوی علی کا صبر حسین شہید کا، ان کو اگر ملا ہے تو یہ گھر کی بات ہے، میری تو پیاس بجھ گئی ان کی ثنا کے بعد، یہ بھی تو ابن ساقی کوثر کی بات ہے، بھی قابل ہو بچپن میں کوئی ایسا تو ہو، منتہی پیرو ہو جس کے مبتدی ایسا تو ہو، خاتمے اوصاف تقوی متقی ایسا تو ہو، لائق تکریم ہو بچپن کوئی ایسا تو ہو، آیتیں بتلا دے آیات الہی کون ہے، خود کرے تصدیق قرآن مصطفی، خود کرے تصدیق قرآن مصطفی ایسا تو ہو، مہد میں آیات پڑھ کر دے دے سائل کو جواب، جانشین مصطفی ناطق سبھی ایسا تو ہو، مرتضیٰ کا جانشین فرزند دل بندے رضا، جس سے خود معبود راضی ہو رضا ایسا تو ہو، کر دیا قائل نصارہ کو فقط انجیل سے، عالم دی ختم مرسل کا وسیع ایسا تو ہو، عیسی مریم کو بچپن میں نبوت مل گئی، فاطمہ کی ذریت میں کوئی ایسا بھی تو ہو، کثرت جود و عطا سے نام ہو جائے جواد، کثرت جود و عطا سے نام ہو جائے جواد، شیر حق کے بعد دنیا میں سخی ایسا تو ہو۔ واہ 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 واہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، یہ ذاکر اہل بیت منقبت خان جناب کیسر عباس زیدی صاحب جو ہمارے ساتھ جے پور سے تھے، خوبصورت کلام پیش کیا۔ ناظرین، ہم اب آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کر دیں کہ آج کی ہماری محفل امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور اس محفل کو پڑھنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا تحریر عباس صاحب قبلہ کو، جو سرزمین نجف سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم معتمنہ گزارش کرتے ہیں حضور کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ ہم ایک مرتبہ ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین، اما بعد فقد قال مولانا وسیدنا وامامنا علی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام، من جمع لک ودہ ورأیہ فجمع لہ طاعتک۔ ایک صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔
عزیزان گرامی، جس حدیث مبارکہ سے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نورانی حدیث سے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اسی کے ذیل میں کچھ سیرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کلام کو آگے بڑھاؤں، سب سے پہلے میں تمام مومنین، ناظرین و حاضرین کی خدمت اقدس میں بارگاہ امیر المومنین نجف اشرف سے ولادت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرمسرت موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی اور تمام مومنین کی جانب سے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10ویں امام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ اس امام کے صدقے میں پروردگار جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار بیمار ہیں سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اللہ آمین، اللہ اور آمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو میں دل کی اتح گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں اپنے محترم معظم برادر جناب نواب صابر صاحب، سفیر اعضا، مولا ان کو سلامت رکھیں اور ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ کرے، اور اسی طریقے سے سفیر اعضا نواب صابر صاحب کے ساتھ ساتھ میں قائم ٹی وی کے تمام اراکین، ممبران، عہدیداران کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان سب کو سلامت رکھے، اور آج کی اس مبارک شب کے صدقے میں تمام مومنین کی حاجات کو قبول فرمائے اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں 3 روایات ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 15 ذی الحجہ 212 ہجری کو ہوئی۔ اس قول کو شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے، شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اور ابن اسیر نے، ان 4 علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ 15 ذی الحجہ کو امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 2 رجب المرجب سن 212 ہجری کو ہوئی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 5 رجب المرجب سن 212 ہجری کو ہوئی ہے۔ تو تیسرے قول کے مطابق آج نجف اشرف میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر جوش طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم محمد، صلی علی سبحان اللہ محمد سبحان وعلی اللہ۔ محمد وعجل فرجہم۔ اور مومنین جوق در جوق اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر اس وقت بارگاہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور جو جس انداز سے بھی منا سکتا ہے وہ اس انداز سے ولادت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو منا رہا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ کی جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے سریہ۔ سریہ مدینہ منورہ سے بالکل ملی ہوئی ایک جگہ ہے، اور اس جگہ کے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ اس بستی کو جو آباد کیا تھا وہ آپ کے اور ہمارے 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ اللہم صلی علی السلام نے محمد وعلی آباد محمد، کیا تھا۔ عجل فرجہم۔ اسی مقام پر آپ کے اور ہمارے 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جب امام محمد۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ لیں ان کے ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ اب کتنا پیارا ہے یہ نام علی،
اور کتنا دلکش ہے یہ نام سبحان علی. اللہ سبحان اللہ. مولا چاہتے تو کوئی اور نام بھی رکھ سکتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پیارے نام تو اسی خانوادے کے نام ہیں، سب سے حسین نام تو اسی خانوادے کے نام ہے، سب سے مبارک نام تو اسی خانوادے کے نام ہے. لیکن اس خانوادے میں اور بھی بہت سارے نام ہیں جو رکھ سکتے تھے امام اپنے فرزند ارجمند کا، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا. نام علی ایک ایسا نام ہے کہ جیسے ہی یہ زبان پر آتا ہے تو انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے. کیا کہنا، واہ 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 واہ. مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں آپ. اب چونکہ جشن ہے اور جشن میں تو ہنسنا اور مسکرانا یہ ہم شان حیدر کرار کی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں اگر دوسری قومیں بھی آتی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو ایک ایسا نام ہے کہ جیسے زبان پر آتا ہے تو انسان کو مسرت محسوس ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. جیسے اس وقت سفیر اعظم میرے محترم نواب ثابت صاحب مسکرا رہے ہیں نام علی سن کر کے، تو یہ موالیان حیدر کرار کی طینت میں یہ چیز ہے، اور ہماری فطرت میں یہ چیز پروردگار نے ودیعت کر دی ہے کہ جیسے ہی نام علی ہم کسی کی زبان سے بھی سنیں تو ہمیں فرحت محسوس ہوتی ہے. یہ اطمینان، یہ خوشی، یہ فرحت ہمارے دلوں میں ہمیشہ پائی جاتی ہے، اور یہ خوشی ظاہر کرتی ہے، یہ فرحت ہمارے یہ کھلتے ہوئے چہرے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ولایت علی کا سمندر موجزن ہے. ہمارے جسم میں پاکیزہ خون رواں اور دواں ہے، اسی لیے تو نام علی سن کر ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں. شاعر آل محمد نے کیا خوب کہا ہے کہ اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. چونکہ محفل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نثر اور نظم دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے، اور اسی لیے میں نے اس امام کے کلام نورانی سے اپنے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ جن کے کلام کا کمال یہ ہے کہ جو نثر کو بکھرنے نہیں دیتا ہے اور نظم کو بگڑنے نہیں دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں. مشہور کلام ہے، لیکن اسے جتنی بار بھی پڑھا جاتا ہے اتنا ہی مزہ آتا ہے. اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. مولا سلامت رکھیں آپ کو. تو نام علی ایک ایسا نام ہے کہ جسے سن کر مومن کو سکون ملتا ہے اور دشمن پریشان ہو جاتا ہے، دشمن کا سینہ جلنے لگتا ہے. بات جب دشمن علی کی آئی تو مجھے یاد آیا کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام قید ہو کر جب شام پہنچے ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قیدی کی حالت میں جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مستورات آل محمد کے ساتھ قیدی بنے کھڑے تھے. اب مجھے ایک بات یاد آ گئی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک جشن کا ماحول بھی بنے. قیدی کی حالت میں امام کھڑے ہوئے ہیں، یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہے. ایک مرتبہ جیسے یزید کی نگاہ پڑی امام سجاد پر تو ایک مرتبہ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، من انت، آپ کون ہیں؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بے باکی کے ساتھ بلا خوف و خطر اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، انا علی. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں علی ہوں. جیسے ہی یزید نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی ہوں تو فوراً بے چین ہو گیا اور تعجب سے امام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ علی کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا ہے، تو پھر یہاں پر یہ کون سا علی آ گیا ہے؟
اب یہاں پر رک کر میں اس سے پہلے کہ میں یہ فضائل کے گوشے آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پہلے رک کر میں ایک بات کہنا یہاں پر چاہتا ہوں کہ یزید نے کیا کہا کہ ہم نے علی کو کربلا میں قتل کر دیا ہے، تو پھر یہاں یہ کون سا علی آ گیا ہے؟ یعنی یزید خود یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے قتل کیا کربلا میں علی کو، حسین کے بیٹے کو۔ یزید کے دسترخوان کے نمکخوار ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں یہ بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یزید نے کربلا میں امام حسین اور اصحاب حسین اور اولاد حسین کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ابن زیاد نے قتل کر دیا تھا، اور یزید اس کے اوپر خفا ہوا تھا اور اس کو برا بھلا کہا تھا اور اس سے ناراض ہو گیا تھا کہ اس نے فرزند رسول کو قتل کیا۔ عزیزان گرامی، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ یزید کے اس گناہ عظیم کے اوپر پردہ ڈالنے کی ناجائز کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مدینے سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک جتنے بھی مظالم ہوئے ہیں آل محمد پر، وہ سارے مظالم یزید کے حکم سے ہوئے۔ تو یزید کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں علی ہوں۔ تو یزید کہتا ہے کہ علی کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا۔ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کربلا میں قتل ہوا وہ بھی علی تھا اور میں بھی علی ہوں۔ کہ جو کربلا میں قتل ہوا وہ میرا بھائی علی الاکبر تھا اور میرا چھوٹا بھائی علی اصغر تھا، اور میں علی ہوں، مجھے علی اوسط کہتے ہیں، میں بھی علی ہوں۔ تو جیسے ہی یزید نے سنا تو اور پریشان ہو گیا۔ اب دیکھیے جشن ہے، ظاہر سی بات ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی چاشنی اور شیرینی دونوں جو ہیں وہ ملی رہیں۔ تو جیسے ہی یزید نے یہ سنا کہ 2 علی کربلا میں قتل ہوئے ہیں اور یہ بھی علی ہیں، تو شاعر آل محمد نے اس منظر کو کیا خوب طریقے سے بیان کیا ہے۔ شاعر آل محمد آواز دیتے ہیں کہ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا۔ مصرع دیکھیے گا، میں اپنا کلام پیش نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں اپنا کلام کسی اور موقع پر آپ کو سناؤں گا۔ آج یہ شاعر آل محمد بہت پیارا انہوں نے یہ کلام کہا ہے کہ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا۔ تو امام سجاد کہتے ہیں کہ نام ہے میرا علی، میں نے جو ظالم سے کہا، تب ستمگار بہت درد سے چلانے لگا۔ اور اب آپ یہاں سے بیت دیکھیے گا، ماشاءاللہ آپ خوب بہترین عمدہ شاعر ہیں۔ بیت دیکھیے گا کہ تب ستمگار بہت درد سے چلانے لگا، اور چلا کے کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں۔ کون کہہ رہا؟ یزید کہہ رہا میں پریشان ہوں، یہ نور جلی کتنے ہیں، کوئی تو مجھ کو بتائے کہ علی کتنے ہیں۔ علی کتنے ہیں، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پریشان ہوں، یہ نور جلی کتنے ہیں، کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں۔ یعنی دنیا جس علی کو مٹانا چاہ رہی تھی، جس کی آواز کو دبانا چاہ رہی تھی، جس کے نام کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہی تھی، پروردگار عالم نے اس علی کی اولاد میں ایسی برکت دی ہے کہ جا بجا ہر ملک ہر شہر میں آپ کو سادات کا وجود نظر آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ علی کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا تھا، تو پھر آپ کون ہیں؟ کہ وہ بھی علی تھے اور میں بھی علی ہوں۔ تو یزید ایک جملہ کہتا ہے کہ کیا آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ توجہ کیجئے گا، کیا آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا کہ وہ کوئی اور نام رکھ دیتے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا کہ میرے بابا نے فرمایا کہ اگر پروردگار عالم مجھے 100 بیٹے عطا کرے تو میں اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، علی علی علی، تاکہ ہر طرف بس ایک ہی آواز گونجے، علی 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 علی۔ جب بچوں کے نام علی ہوں گے تو ہر گلی کوچے سے ایک ہی آواز آئے گی، علی علی علی۔ اور یہ
پروردگار عالم کا وعدہ بھی ہے کہ تم نے میرے ذکر کو زندہ کیا ہے، تمہارے ذکر کو میں زندہ رکھوں گا۔ آج پوری دنیا میں آج یہ ذکر ہو رہا ہے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نام بھی علی ہے، نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے۔ خانوادہ اہل بیت میں 3 نورانی شخصیات ایسی ہے کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہے۔ پہلے آپ کے اور ہمارے مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے۔ دوسری شخصیت ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ابو الحسن ثانی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے ہیں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے، یعنی تیسرے ابو الحسن۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیے بات نکلی تھی نام علی سے، اور کہاں سے نکلی تھی اور کہاں چلی گئی ہے، اور یہ ہماری گفتگو کو کمال نہیں، یہ ان کے ذکر کا کمال ہے، یہ ان ہستیوں کا کمال ہے کہ ان کو جس زاویے سے دیکھے تو یہ مرکز نظر آتے ہیں۔ نام پہ بات شروع ہو جائے تو فضائل ختم نہیں ہوتے، سیرت پر بات کرے تو فضائل ختم نہیں ہوتے، صفات حسنہ کو بیان کریں فضائل ختم نہیں ہوتے، ان کی عبادت کی بات کریں فضائل ختم نہیں ہوتے، شجاعت کی بات کریں فضائل ختم نہیں ہوتے۔ جس زاویے سے دیکھو یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں جو مکمل نظر آتی ہیں اور ہر صفت کا محور و مرکز نظر آتی ہیں۔ بے شک۔ تو جس حدیث کو میں نے عنوان کلام قرار دیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جمع لک ودہ ورأیہ فجمع لہ طاعتک۔ اب یہاں پر میں چند جھلکیاں پیش کروں گا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی۔ امام فرماتے ہیں کہ من جمع لک ودہ، بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص تجھ سے محبت کا اظہار کرے، جو شخص آپ سے انسیت کا اظہار کرے، ورأیہ، اور آپ کو نیک اور بہترین مشورہ دے، فجمع لہ طاعتک، تو تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی اطاعت کر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، دیکھو اگر آپ سے کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے، دوستی کا اظہار کر رہا ہے، انسیت کا اظہار کر رہا ہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، انسیت کرو، اس کا ساتھ دو، اس کا تعاون کرو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یعنی ایک ہی حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 پیغام دیے ہیں۔ اس کے 2 رخ ہیں۔ پہلا رخ یہ ہے کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مومن سے محبت کرے، انسیت رکھے، ایسا ہی ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مومن سے محبت کرے، بے شک، انسیت کرے۔ سبحان اللہ۔ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، یہ دوسرا رخ ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو اس سے محبت کر رہا ہے اسے یہ احساس دلائے کہ اس محبت کے میدان میں آپ تنہا نہیں ہیں بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی عظیم شے ہے کہ جس سے بستیاں آباد ہوتی ہیں، اس لیے کہ جہاں پر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ دیکھو ہر کسی سے محبت سے پیش آنا، اگر دشمن بھی سامنے سے آئے تو اس سے بھی محبت کے لہجے میں بات کرنا، یہی ہے سیرت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ مولا کائنات کی سیرت دیکھ لیں، امام حسن، امام حسین، رسول اللہ اور جتنے بھی دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ کبھی بھی اپنے دشمن کے اوپر اپنی طرف سے ان ذوات مقدس ہیں ذرہ برابر بھی کبھی ظلم نہیں کیا، یعنی جب بھی ان کی زبان کھلی ہے تو اطاعت الہی میں کھلی ہے، جب بھی ہاتھ اٹھا ہے اطاعت الہی میں اٹھا ہے، جب بھی تلوار اٹھی ہے تو اطاعت پروردگار میں اٹھی ہے۔
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم سے کوئی محبت کا اظہار کرے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پلٹ کر تم بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ اور عزیزان گرامی، محبت کا اظہار کرنا، دوسروں سے محبت سے پیش آنا، دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کی عزت کرنا، یہ انسان کی شرافت کی دلیل ہے، بلندی اخلاق کی دلیل ہے۔ اچھے گھرانوں کے بچوں کی یہ پہچان ہوتی ہے، جن کی تربیت اچھے انداز سے ہوتی ہے، جن کے والدین دیندار ہوتے ہیں، وہی بچے بڑے ہو کر دوسروں کی عزتیں کرتے ہیں۔ یہ جملہ یوں کہہ دوں کہ جو خود معزز ہوتا ہے وہی دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ بھئی ایک دکاندار آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ اگر آپ کسی آٹے والے کے پاس جائیں تو اس کے پاس آٹا، وہ آٹا ہی دے گا۔ اگر کسی عالم کے پاس جائیں وہ علم دے گا، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ مشورہ اور دوا ہی دے گا۔ تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو وہی عطا کرتا ہے۔ تو جس کے پاس عزت کے خزانے ہوتے ہیں، جب اس کے سامنے کوئی آتا ہے تو وہی اس کو عزت کے خزانے اٹھا کرتا ہے۔ کیا کہنا ہے، جو محترم ہوتا ہے، جو معظم ہوتا ہے، جو معزز ہوتا ہے، وہ دوسروں کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی انسان کسی مومن کی حقارت کر رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر خود کمی ہے، یہ اندر سے خالی ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ دوسروں سے محبت کا اظہار کرو۔ یوں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ کا ہر پہلو خوبصورت ہے، آپ کا ہر عمل عظیم ہے، مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور جن کو اجاگر کرنے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ کون سی ہیں؟ گفتگو آخری مراحل کی طرف جا رہی ہے، اور بس چند منٹ اور آپ کی زحمت کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری چند باتیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حیات طیبہ میں جہاں پر دین کی بہت ساری خدمات کی ہیں، دین کی بہت زیادہ تبلیغات کی ہیں، وہاں پر دو چیزوں کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے واقع غدیر۔ دیکھیے غدیر کا نام آیا تو آپ کا چہرہ کھلنے لگا، اور یہی مولیان حیدر کرار کی فطرت ہے کہ غدیر کا نام آتا ہے تو چہرے ماشاءاللہ کھل جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے وہ ہے واقع غدیر۔ اتنا بیان کیا ہے، اتنا بیان کیا واقع غدیر کو، کوشش کی ہے کہ ہر انسان کے ذہن تک واقع غدیر کو پہنچایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کیا ہے واقع غدیر کو اپنی پوری حیات طیبہ۔ اور دوسری چیز اور ہے کہ جس کے پر امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زور دیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت رہی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشغلہ تھا کہ آپ کو جب بھی موقع ملتا تھا، جہاں بھی چند انسان آپ کو نظر آتے تھے، وہیں پر واقع غدیر بیان کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ کیا کہنا ہے، حتیٰ کہ جب معتصم عباسی نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، غدیر کا روز تھا، اس نے بلایا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دعوت پر پہنچا۔ جیسے ہی دربار میں پہنچے تو دشمن یہ چاہتا تھا کہ بھیڑ ہوگی، لوگ دیکھ نہیں پائیں گے، امام کی بے احترامی ہوگی، کوئی ادھر دھکے دے گا، کوئی ادھر دھکے دے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام داخل ہوئے اس ازدحام میں، اس مجمع کثیر میں، اس جمع غفیر میں، جیسے ہی امام داخل ہوئے تو بھیڑ نے ایسے چھٹنا شروع کیا، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، احترام کرنے لگے، صف باندھ کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس منظر کو جب معتصم نے دیکھا، وہ بھی اپنی مسند چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور احترام سے امام کا استقبال کیا، اپنے پہلو میں بٹھایا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آج کے دن آپ کچھ بیان کیجیے۔ جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے خواہش کی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واقع غدیر کو پڑھنا شروع کیا۔ دیکھیے واقع غدیر ہمارے لیے پھول کی طرح ہے، مگر دشمنوں کے لیے یہ زخم ہے جو آج تک کبھی ان کا بھرا نہیں ہے۔
تو ان کے سامنے بیان کرنے کا مطلب تھا کہ جیسے کسی زخمی انسان کے زخم کو کریلنا شروع کر دے انسان تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کے لیے واقع غدیر بالکل یہی ہے کیفیت رکھتا تو یہی حیثیت رکھتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واقع غدیر کو پڑھنا شروع کیا، اور اس مجمع کثیر میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واقع غدیر کو اس انداز سے پڑھا، ایسے فضائل پڑھے مولا کائنات کی، ایسی عظمتیں بیان کی، ایسی فضیلتیں بیان کی کہ پورا مجمع سن کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ دشمن کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے اور آخر میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے کرتے پوری زیارت جو ہے روز غدیر کی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو پڑھا، اشہد یا امیر المؤمنین، یہ پوری زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، پوری زیارت کو پڑھا، اور زیارت پڑھنے کے بعد آخر میں مولا فرماتے پورے مجمع کی طرف دیکھ کر، مولا فرماتے پورا مجمع امام کو دیکھ رہا اور امام کی نگاہیں پورے مجمع کی طرف ہیں، مولا فرماتے ہیں پوری زیارت پڑھنے کے بعد اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا۔ اب ان جملوں پر آپ غور کیجئے گا اور آپ کی الحمدللہ عقیدتیں مچلنے لگیں گی اور آپ کو بہت لطف آئے گا۔ امام فرماتے ہیں اتنا بڑا خطبہ دینے کے بعد، زیارت امیر المومنین پڑھنے کے بعد، پورے مجمع کو مخاطب کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو میرا راستہ ہے، یعنی کون سا راستہ؟ یعنی واقع غدیر کی یاد کو لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کرنا، واقع غدیر کو پڑھنا، علی کے فضائل کو پڑھنا، علی کی منقبت کو پڑھنا، علی کے قصیدے کو پڑھنا، علی کی فضیلتیں بیان کرنا، علی کی شان بیان کرنا، یہ جو میرا راستہ ہے مستقیمہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی مولا نے بتا دیا کہ دنیا میں ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ راستہ صرف ہمارا ہے، غیروں کا راستہ سیدھا نہیں ہے۔ اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، یہ جو ہمارا راستہ ہے یہ سیدھا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو میرا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو پیغام دیا ہے کہ دیکھو، یاد رکھنا، علی کے فضائل پڑھنا، علی کی منقبت پڑھنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے اوپر گامزن رہنا، اس کی اتباع کرنا، اسی راستے پہ چلتے رہنا۔ اگر تمہارے سامنے لاکھ مشکلیں آئے، دشمن تمہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دے، مگر علی کے راستے کو نہ چھوڑنا۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک یہ چیز کہ جس کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زور دیا، دوسری چیز جس پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے، بس یہ آخری بات اور ختم دعا، دوسری چیز تھی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیشہ اپنے صحابہ کو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، زور دیا کرتے تھے کہ جب بھی موقع ملے، حتیٰ کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن نے زہر دیا اور زہر نے جب اپنا کام کرنا شروع کیا، اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت غیر ہونے لگی زہر کے اثر کی وجہ سے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاص صحابی جناب ابو ہاشم کو بلایا، اور ابو ہاشم کو بلانے کے بعد کہا کہ ابو ہاشم کربلا جاؤ، اور کربلا پہنچ کر میرے جد امجد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدسہ پر میری صحت کے لیے دعا کریں۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ توجہ کریں گے اس کے اوپر، اور بہت قیمتی جملہ ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو ہاشم سے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر میرے جد امجد امام حسین کے روضہ اطہر پر میری صحت کے لیے دعا کرے۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، کیا ایک وقت کے امام کو، ایک معصوم امام کو کسی عام انسان کی دعا کی ضرورت ہے؟ یقیناً نہیں۔ بھائی امام کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے کہ جاؤ میری صحت کے لیے دعا کرو۔ یہ امام اپنی صحت کی دعا نہیں کرانا چاہتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو بتا رہے، پیغام دے رہے، دیکھو اگر تم بیمار
بیمار ہو جاؤ، دنیا میں کوئی وبا پھیل جائے، دنیا میں کوئی بیماری پھیل جائے، دنیا میں کوئی وائرس پھیل جائے کہ جہاں پر ڈاکٹر بھی پریشان ہو جائیں، اطباء بھی پریشان ہو جائیں، حکما بھی پریشان ہو جائیں، اور کسی بیمار کو شفا نہ مل رہی ہو تو جانا اور میرے جد امجد امام حسین کے روزے پہ اس کے لیے دعا کرنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار اسے شفا عطا نہ کرے۔ سبحان اللہ، دوسرا سبحان پیغام جو امام نے اپنے اس عمل سے ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ دیکھو حالات کچھ بھی ہوں، دشمن چاہے کتنے ہی راستوں کو بند کر دے، لیکن کوشش کرنا کہ کسی بھی لمحے میرے جد امجد امام حسین کی زیارت کو فراموش نہ کرنا، بلکہ تمہیں جب بھی موقع ملے زیارت کے لیے کربلا جانا۔ عزیزان گرامی، یہ دو پیغام امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ ہمارے ان الفاظ کو، اس چھوٹی سی کاوش کو، ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جن مومنین نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تھے علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا تحریر عباس صاحب، جو ہمارے ساتھ نجف اشرف صاحب خوبصورت انداز، بہترین بیان سے قلوب مومنین کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز جشن مولود کعبہ لے کر پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ قائم ٹی وی دیکھتے رہیے۔ آپ حضرات کی خدمت میں نواب صابر کا سلام۔ خدا حافظ، شب بخیر۔